तुम 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हो, मुझे कोई 10 रुपए की रोटी देने वाला नहीं था और मैं ये जहर पी रहा हूं। यार उस माँ के हाथ नहीं कांपे? वो कौन सी मोहब्बत थी मियां बीवी की कि दोनों ने जहर पी लिया या एक दूसरे को पिला दिया? और वो कौन सी मोहब्बत थी कि उन्होंने कहा हम तो मर जाएंगे, ये बच्चे किसके हम आसरे छोड़ के जाएंगे? उन्होंने उसको भी मार दिया। मैं फिर यही बोलूंगा उन लोगों से कि जिनको खुदा ने दिया है, ये बच्चे आपसे पूछेंगे कयामत के दिन कि हम आपके ही मुल्क के बच्चे थे। मैं उससे बार बार बोल रहा हूं डॉक्टर से, यार ग्रैब बैंडेज खोलो, असल फेस बने, खून बहने तो जो बह रहा है, सूज रहा है चेहरा, मुश्किल, मैं अजियत में। पीछे उसकी बेवा आती है, मुझसे आके बोलती है मेरा शौहर क्यों मरा, तुम क्यों नहीं मरे? ये वाकयात मैंने 7 दफा फेस किए हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, इसने कई इंसानों की जिंदगी बदल के रख दी। और ये इसने नहीं बदली, इसको ये तौफीक मिली, इसको अल्लाह ताला ने ये रोशनी दी, ये राह सुझाई कि जफर अब्बास मेरे बंदे उठ और अपना काम कर। पहला डायलिसिस सेंटर, 50 डायलिसिस सेंटर बनाने, 500 बनाने थे, 50 बनाने में से पहला स्टार्ट हो गया है, पहले स्टार्ट कर दिया है। 41 फीट का कंटेनर इन्होंने लगाया जहां से सहारी और इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है, जिला अस्पताल के सारे मरीज वहां पर। और फिर सिर्फ यही नहीं, अगर आपको याद हो पिछले रमजान में आपको लिए चलता हूं, जब एक प्लेन गिरा मॉडल कॉलोनी में, कौन नजर आ रहा था? जफर अब्बास। हम वहां पहुंचे थे, जफर वहां काम कर रहे थे, इनके साथ ईदी साहब के साहबजादे फैसल ईदी भी मौजूद थे, वो भी काम कर रहे थे। और हर जगह पर, हर मकाम पर, हर कहीं पर भी आपको जफर अब्बास पीछे नजर नहीं आएंगे। जफर भाई क्या अब कर रहे हैं इस वक्त? तो मैंने ये 41 फीट का जो कंटेनर है वो तो मैंने बता दिया, इसके अलावा क्या मसला? और जैसे ही वो वीडियो रेडी हो जाए मुझे बताइएगा जी। सिलसिला इस तरह से आमिर भाई, सारी प्लानिंग का उस वक्त बेड़ा गर्क हो जाता है जब मोबाइल के ऊपर हम या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि 4 लोगों की तस्वीरें चल रही हैं, बाप की ज़बान भी बाहर निकली हुई है, माँ की भी और 2 उनके बच्चों की भी। सब प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है कि ठीक है हम एक शहर में, एक बस्ती में काम कर रहे हैं, ये कौन माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों को जहर दे दिया? जो 3 बच्चे भी जो पंजाब में वाक़या, ऐसे कैसे जहर दे दिया? हमारे भी बच्चे हैं, उनको ज़रा सी तकलीफ होती है, हम तड़प जाते हैं। ये कौन सी माँ थी जो देखती रही, पहले बेटी को जहर दिया, बेटी मर गई, फिर बेटे को जहर दिया, और उस बेटे का एतमाद देखें, वो देख रहा है कि माँ ने जो बहन को पिलाया या खिलाया उससे बहन कोई खुश नहीं हुई, कोई मरते दम तड़पेगा ना जहर खा। जाहिर है। उसके बाद उस बच्चे ने भी वो पी लिया। ऐसी क्या चीज उस फैमिली ने देखी कि सब जहर को खुशी खुशी गले जैसे लगा रहे हैं? और ये पहला वाकया नहीं है, 1.5 महीने पहले मैं कराची की भी वीडियो डाल चुका हूं। पहले आपने मुझे और भी वाकया बताए, और ये मेरा ख्याल है कि वो सारी वो मजबूरी की आखिरी हद है कि जहाँ इंसान कुछ नहीं कर पाता। मजबूरी भी हटा दें आमिर भाई, सिर्फ रोटी। वो माँ कह रही है मैं 10 दिन से भूखी हूँ, 10 दिन पहले खाना तुम्हारे भाई के घर गए थे, बहाने से वहां खाया, या मोहल्ले की औरतों से चावल मांगा। कितना देगी कोई औरत चावल? आप एक औरत के घर जाइए, बोलिए 1 कप चावल दे दो, वो दे देगी एक बार। आप दोबारा जाइए, उसके अपने हालात ठीक नहीं है, फिर भी दे देगी थोड़ा बहुत। एक वक्त आएगा आप थक जाएंगी, रोजगार है नहीं, चीजें महंगी डबल ट्रिपल हो गई हैं। 3 साल पहले जो तनख्वाहें थी लोगों की 15, 16, 20 हजार, आज भी वही हैं, लेकिन चीजें, आटा 350 से 600, 700 पे चला गया है। मतलब हमें तो इसलिए समझ में आ रहा है ना, जो आटे का ट्रक 3.5 लाख का आता था 1000 बोरी का, आज वो 6 लाख का आ रहा है। तो एक गरीब आदमी का बजट सब खत्म। अब उस माँ ने क्या देखा? उसने देखा कि गली में लोग ठेले से सब्जी खरीद रहे हैं, घर में पकेगी, मेरे बच्चे भूखे हैं, शौहर और मैं लड़े में, वो क्या करे? वो बाइक में अगर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है तो 3 किलोमीटर बाद वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कहां से लाएगा वो? 2000 रुपए शहर में एक फैक्ट्री जाएगा, सीवी देगा, दरवाजे पे खड़ा होगा, वो बोलेंगे बताएंगे भाई पहले ही हालात बेहतर नहीं है। बराबर वाले के घर में बच्चों के लिए दूध गया, वो माँ फिर मरी। उसके घर में बराबर वाले घर के पके हुए खानों की खुशबू आई, वो माँ फिर मरी। अब जिसके बच्चे 4 दिन भूखे हों और जिसके वालिदैन 6 दिन भूखे हों, उसके पास क्या रास्ता रह जाता है? कौन सा सिस्टम पूछ रहा है? आप मुझे बता दीजिए कि भाई आप कोविड में मोची हैं, आप घर में बैठ जाइए, या आप बढ़ाइए 6 महीने काम नहीं करेंगे, या आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं घर में बैठ जाएं, पैसे हम देंगे। दुनिया ने दिए पैसे, अमेरिका, लंदन, इटली, जहां पूछो क्या कर रहे हो भाई? घर में बैठे हैं, ऑफिस बंद हो गया, पैसे रियासत दे रही है। अच्छा भाई सही है, हमने पैसे नहीं दिए, कुछ तो उनका इंतजाम करते। तो अब उनके पास एक ही रास्ता था कि इस साल ईद पे उनके दादा नाना भले 5 रुपए ईदी देते हो, वो ईदी लेकर खड़े होंगे, वो 4 और 5 साल के बच्चे नहीं होंगे, वो कब्रों में जा चुके हैं
اور وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک چھوڑ کر گئے ریاست کے لیے, حکومت کے لیے, حکمرانوں کے لیے, کہ تم 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, مجھے کوئی 10 روپے کی روٹی دینے والا نہیں تھا, اور میں یہ زہر پی رہا ہوں. یار اس ماں کے ہاتھ نہیں کانپے؟ وہ کون سی محبت تھی میاں بیوی کی کہ دونوں نے زہر پی لیا یا ایک دوسرے کو پلا دیا؟ اور وہ کون سی محبت تھی کہ انہوں نے کہا ہم تو مر جائیں گے, یہ بچے کس کے ہم آسرے چھوڑ کے جائیں گے؟ انہوں نے اس کو بھی مار دیا. میں پھر یہی بولوں گا ان لوگوں سے کہ جن کو خدا نے دیا ہے, یہ بچے آپ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ ہم آپ کے ہی ملک کے بچے تھے, ہمارا حق نہیں تھا ہم عید پہ کپڑے پہنتے؟ اس سے بڑا ظلم جی, ہم سحری کرائیں لوگوں کو, 40 ہزار لوگوں کو ایک دن میں, کہ تم نے کیا نہیں کھایا زندگی میں, آؤ کھلائیں گے. مخیر شخص پیسے دے رہا ہے نا, تم کمنٹس میں لکھتے ہو ہڈ حرام بنا رہے ہو, ان کو دال کھلاؤ, ان کو کیوں کھلا رہے ہو پیزا. اب ہم چوکوں پہ دسترخوان لگائیں تو کمنٹس میں کیا لکھتے ہیں, ان کو کاروبار کراؤ. ہاں کیوں کھلا رہے ہو؟ 80 سال کی عورت کو کسی فیکٹری میں کیا کراؤں, اسے لوڈنگ کراؤں؟ وہ کہہ رہی ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ تو ان کو کھلا کر خراب کر رہے ہیں, آپ تو ان کو کھانا کھلا کر در حقیقت ان کو معاشرے کا ایک ناکارہ فرد بنانے پڑتے ہیں. میں سول اسپتال کے باہر جو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ مہینوں سے, ان کو کمبل بانٹ رہا ہوں. تو کمنٹس کیا آ رہے ہیں, لوگ گرم کمبلوں میں لیٹے ہوئے اپنے گھر میں میاں بیوی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ شہرت کے لیے بانٹ رہے ہیں نہیں, اور خراب کرو ان لوگوں کو, اور خراب کرو, خراب کرو. تمہارے پاس اسپتال نہیں ہے, وہ بیچارہ تھر سے آیا ہوا ہے, شدید سردی میں بینر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, ایک کمبل میں تو نہیں دے رہا. بالکل بینر اوڑھ کے اسی طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ابھی چلیں, آج چلیں میرے ساتھ, آپ مخیر شخص کو بددعا دو, آپ اس کو دو جو دے رہا ہے. میرا کام تو اتنا ہے, اس نے بولا بھوکے کو روٹی دے دو. ایک تو لوگ کرتے نہیں, اور جو کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ایسی تنقید ہے, خدا کی قسم, ہم سانحات میں میتیں لے کے گھومتے رہے ہیٹ اسٹروک میں پورے کراچی میں. تنقید پہ مت جائیں, تنقید کس پہ نہیں ہوئی ہے. تنقید کی نہیں ہے, میں ایک سسٹم, پوری کیمپینیں چلتی ہیں نا, اس کے پیچھے پیسہ لگتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کسی کی میت دیکھیں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ پہلے جمع کرتے ہیں, جمع کر کے جب یہ شروع کرتے ہیں کام, تو ایسے ایسے جب آپ کا دل ٹوٹ جائے گا, جیسے آپ سے کچھ ایسے لوگوں نے ایسی بات کی کہ آپ بھی ہیوملیٹ کر دیا آپ کو, تو آپ صحتیاب ہونے کے بجائے آپ ریورس کی طرف چلی گئی. تو وہ یہی بتا رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم, ہماری ایمبولینسیں چلتی ہیں, میں سنتا تھا کہ کسی سانحے میں عیدی کی ایمبولینس پہ فائرنگ ہوئی, ڈرائیور چاں بھاگ ہو گیا. میری بھی ایمبولینسیں ہیں, چل رہی ہیں, فری سروس بھی دے رہی ہیں, مجھے یہ درد ہی نہیں پتا تھا. مجھے یہ درد کب پتا چلا جب 2014 میں میرے پہلی ایمبولینس پہ فائرنگ ہوئی, جنا اسپتال سے مریض لے کر لیاری جا رہا تھا. مجھے فون آیا کہ یہ آپ کی ایمبولینس نمبر یہ ہے. میں نے کہا جی, فلاں تھانے سے بات کر رہے ہیں, گاڑی یہاں کھڑی ہے, ڈرائیور کی میت فلاں جگہ پڑی ہے. اب اس نے تو اپنا کام کر لیا, میرا امتحان شروع ہوا. کتنی بڑی قیامت ہے کہ میں 18,000 یا 15,000 روپے والے ڈرائیور کی بیوی کو فون کروں, جو کہ اب بیوہ ہو چکی ہے. میں اس کو فون کروں کہ بہن میں بات کر رہا ہوں, آپ عباسی شہید کی مورچری آ جائیں. وہ ابھی بھی ہنستے ہوئے بات کر رہی ہے. اچھا بھائی مورچری آ جاتی ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں مورچری مردہ خانے کو بولتے ہیں. اب یہ درد دیکھیں کیسے جھیل رہا ہوں میں کھڑا ہوا ہوں مردہ خانے پہ, اس کی لاش پڑی ہے, اس کی لاش دیکھ کے بھی رو رہا ہوں کہ تیرا قصور کیا تھا, ہم تو فلاحی کام کرنے نکلے تھے. اور میں ڈر رہا ہوں کہ اس کی فیملی سے کون آئے گا, میں کیسے فیس کروں گا. ادھر سے اس کی جوان بیٹی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے, جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, اور مجھ سے آ کے بولتی ہے کہاں ہے میرا باپ. میں کہتا ہوں جس کے سر میں 4 گولیاں لگی ہیں وہ تیرا باپ ہے. وہ کہتی ہے نہیں میرے باپ کی یہ شکل ہی نہیں ہے, وہ کیسے پہچانے گی, آنکھیں سوج گئی ہیں, پورے دماغ میں خون بھر گیا ہے, وہ کیسے پہچانے گی اپنے باپ کو. میں اس سے بار بار بول رہا ہوں ڈاکٹر سے, یار گریب بینڈیج کھولو, اصل فیس بنے, خون بہنے تو جو بہ رہا ہے, سوج رہا ہے چہرہ, مشکل. میں اذیت میں. پیچھے اس کی بیوہ آتی ہے, مجھ سے آ کے بولتی ہے میرا شوہر کیوں مرا, تم کیوں نہیں مرے. یہ واقعات میں نے 7 دفعہ فیس کیے ہیں. کبھی ایجوکیشن ہیڈ مارے جا رہے ہیں, کبھی ڈرائیور مارے جا رہے ہیں. 2013-14 کوئی ہلکا سال نہیں تھا. ہم نے کسی بڑے سے بڑے سانے میں کام کرنے ہم رکے نہیں ہیں. کرسچنوں کی بستی جلی, ہم کھڑے ہوئے ہیں جا کے. ہم نے کہا گھر بھی دلائیں گے, ہم آپ کو کپڑے بھی دیں گے, راشن بھی دیں گے. ہم تو ہر مصیبت میں کھڑے ہوئے. بستی کی بات کریں جو تیلٹی پر جلی تھی سر, میں جوزف کالونی کی بات کر رہا ہوں. تیلٹی میں بھی تو آئے تھے, تیلٹی میں بھی کام کیا ہم نے, کھل کے وہیں کے تندور لگا دیے. عامر بھائی چھوٹی سی بات ہے, ایک 4 سال کا بچہ آپ کے دروازے پہ دستک دے اور بولے میرا باپ مر گیا ہے, روٹی دے دو. آپ کا مذہب کیا بولتا ہے؟ بالکل صحیح بات. میرا مذہب یہ بولتا ہے کہ میں اس کو روٹی اٹھاؤں اور دے دوں. اب میں اس بچے سے اگر یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنا نام بتاؤ, اب وہ اپنا آدھا نام بتائے, میں بولوں نہیں تھوڑا اور بتاؤ, پورا بتاؤ, ذرا پورا بتاؤ. پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں, چلو تمہیں شرم نہیں آتی, مانگنے آ جاتے ہو, آگے جاؤ. سوچے یا دوسری صورت یہ بھی ہوا ہے. مطلب اس آدمی نے یہ بھی میں نہیں جھیل سکتا. میں یتیم کو, ایک عورت بولی میرا شوہر مر گیا, تو مجھے اس کا نام معلوم ہے, میں کیوں پوچھوں؟ تیرا نام بیوہ ہے,
ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے فیملیز کے اٹینڈنٹ اسپتال میں نہیں جا پا رہے جنا اسپتال میں, اور میں ایک عرصے سے وہاں دیکھ رہا ہوں فیملیز آتی ہیں بیچاری مہینوں پڑی ہوتی ہیں, چونکہ گھر کا باپ آ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آتا ہے, ساتھ علاج کرانے آیا, بیوی اندر ایڈمٹ ہے, مہینوں پڑے, ان کے کھانے کے لیے وہ ایک پلیٹ دال 200 کی کیوں خریدیں, پہلے ہی علاج کے پیسے نہیں تھے تبھی تو فری اسپتال آئے تھے. تو ہم نے دنیا کا سب سے لمبا فری موبائل ریسٹورینٹ جنا اسپتال کے باہر آج صبح لگا دیا, جو سارا دن کھانا دے گا بھی, پارسل کھلائے گا بھی, اور اس کی خوبصورتی دیکھیں جس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ دنیا میں میں نے ایس ایس کا وہ کچن بنوایا ہے جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہوگا. میں چلوں گا اس میں سر, چلیں دیکھیں ہمارے ریسٹورینٹ موبائل کنٹینر کام کر رہے ہیں پچھلے سال سے. میں جانتی ہوں بڑے بڑے ہاسپٹلس کے باہر جو حال ہے, جو پیشنٹس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ مہینوں بیٹھے رہے. کیا ارادہ ہے مستقبل میں کرنے کا, یہ جو آپ ڈائلسس سینٹر کا تو ہو ہی رہا ہے. دیکھیں ڈائلسس سینٹر بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اگر میری والدہ کو ایک بہت بڑے اسپتال میں جانا ہے ڈائلسس کرانے, جو کہ بہت بڑا اسپتال ہے, لیکن نمبر ہی 9 گھنٹے بعد آ رہا ہے, یا کوئی پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو گئی 2, 2.5, 3 گھنٹے ڈیلے ہو گیا, 4 گھنٹے کا ڈائلسس ہے تو 12 گھنٹے بعد آ رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو ایمبولینسیں یوز ہوتی ہیں وہ ایک ہائی روف گاڑی ہوتی ہے, اس میں لوہے کے ڈبے پہ ایک لوہے کی اسٹریچر ہوتی ہے, اس پہ میری ماں 12 گھنٹے پہلے تو ویٹ کرے, پھر اس کے بعد 4 گھنٹے مشین پہ جا کے تڑپے, تو کتنے گھنٹے ہو گئے, 16 گھنٹے. ہم نے کہا ہے کہ ہم کراچی کے ہر علاقے میں 4 ڈائلسس سینٹر بنائیں گے, ہر سینٹر میں 5 مشینیں ہوں گی, ایک مشین 4 مریض روز کا دیکھے گی, ایک سینٹر مہینے کے 600 مریض دیکھے گا, 1 روپیہ نہیں لیں گے. آپ ایک مشین ڈونیٹ کیجئے, آپ پورے سینٹر, ایک مشین 14 لاکھ کی ہے, آپ پورے سینٹر کی 70 لاکھ روپے دے دیں, آپ کے مرحوم کے نام سے بنا دیں گے. کس کے گھر میں ڈائلسس کی بیماری نہیں ہے؟ اذیت تو پوچھیں, 65% لوگوں کے گھروں میں ہے. کیسی کیسی اذیت ہے, جن کے پاس نہیں ہے پیسہ آپ ان سے پوچھیے. لوگ آتے ہیں کہ یار ہم کدھر جائیں بتاؤ. اچھا فری والے جو اسپتال ہیں وہاں اتنا لوڈ ہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ایسے پتہ ہے کہ گھنٹوں ہوتا ہے ڈائلسس لائن. تو ہم نے پہلا اسپتال تو 2 دن کے اندر بنا دیا. ہماری کوشش ہے ہم فری ڈائلسس سینٹر لائیں. ہم نے دوسرا پروجیکٹ بھی دیکھیں, ہم نے جب کووڈ میں راشن کا اعلان کیا تھا نا, تو ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا راشن پروگرام چلا رہے ہیں. کیا میں آیا تھا نا, تو ہمیں کیوں بھروسہ دیکھا تھا, آپ جا کر دیکھتی جس طرح سب تھیلیاں بنا رہے تھے سب بیٹھے, ہم نے بھی وہاں بیٹھ کے بنائی, بڑا کام. ہم نے سر جب دیکھ لیا کہ ہم ڈیلی 400 ٹرک راشن بانٹ سکتے ہیں 4 مہینے تک, تو ہم نے لوگوں سے اپیل کی ڈائلسس کی, لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا بڑا مافیا جو ہے جو لوگوں کی جان نکال رہا ہے, یہ بہن جانتی ہیں کینسر کیا ہے, مذاق ہے. آپ یقین کریں یہاں آپ نے جا کے اسپتال میں بولا کینسر ہے, اب سب کی آنکھیں چمک گئیں, آنکھیں چپک گئی, پیسہ کتنا پیسہ آنا ہے, فلاں لیبارٹری ٹیسٹ, کیموتھراپی میں تو اور آئے گا پیسہ. ہر چیز میں. آپ پرائیویٹ اسپتال نے بھیجا آپ کو ایک لیبارٹری میں, اس لیبارٹری کا کمیشن بنا, اس نے بھیجا دوسری جگہ ٹیسٹ. ایک وقفہ لے, وقفہ حاضر ہوتے, ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کاؤنٹر آگے جی.